बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ इसके नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में सूरह तौबा आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और ये इस वक्त से है जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं। इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि इन महीनों में खूब इबादत करे और गुनाहों से बचता रहे, जंग व जदाल और जहाद में पहल ना करे और अपने जानों पर जुल्म ना करे। इन 4 महीनों में रजब का महीना भी शामिल है। इस महीने में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया है। बाज़ मुसलमान 22 रजब को इबादत या दीन का जुज़ समझते हुए कूंडे करते हैं और इसको इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब करते हैं, और बाज़ इसकी मुखालफत करते हुए इसको बिद्दत, हराम और गैर शरई रस्म कहते हैं। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कूंडों की शरई हैसियत क्या है, आइए उलमा कराम की ज़बानी सुनते हैं। एक ये कहते हैं कि आम नियाज़ें जो होती हैं इसमें तो गरीबों को दिया जाता है, लेकिन कूंडे की जो नियाज़ होती है उसमें अक्सर महल्ले वालों को बुलाकर खिलाया पिलाया जाता है। क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, मसला ये है कि सबसे पहले एक बात याद रखिए कि ये नियाज़ का बुनियादी तस्वुर क्या है। नियाज़ ये है कि हम किसी बुज़ुर्ग के ईसाल सवाब के क़स्दो इरादे से कोई खाना पकाएं। खाना अल्लाह के लिए पकेगा, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना ही मकसूद होना चाहिए, अल्लाह ताला ही सवाब देगा, बस ये। और नीयत ये हो कि इससे जो सवाब हासिल होगा इसका वो फ़लाँ बुज़ुर्ग को पहुँच जाए। तो जब हम बुज़ुर्ग के लिए इस तरह खाना वगैरह का एहतमाम करते हैं, ईसाल सवाब का एहतमाम करते हैं, उसको अदबन नियाज़ कहते हैं। आम आदमी का करें तो उसको फ़ातिहा कहते हैं। अगर ये सही नीयत के साथ हो, इसको दीन का जुज़्व लाजिम ना समझा जाए। जुज़्व लाजिम बनाने का एक ज़ाहिरी सूरत क्या होगी, इसको लाजिम समझें, फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा दे दें। और उसकी अलामत क्या होगी कि जो ना करे उसको लानत वलामत की जाए, उस पर तानाज़नी की जाए, और कोई आदमी सोचे नहीं करूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये गलत चीज़ें होती हैं। करें अच्छा है, नियाज़ ना करें, कोई आप पे वबाल नहीं होगा, कोई बुज़ुर्ग नाराज़ नहीं होंगे, आपको आखिरत में कोई दराजात की कमी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला फरमाएगा चूँकि तुमने नियाज़ नहीं की तुम्हारा दर्जे बहुत कम होंगे, इसने नियाज़ किसके दर्जे ज़्यादा। नहीं, नियाज़ से दर्जे मिल तो सकते हैं शायद अगर अच्छी नीयत होगी, लेकिन दर्जे कम होने का कोई मामला नहीं है, कोई शरई कोताही नहीं है। रजब का महीना शुरू है। माह रजब में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं करने के और लोग उसको ज़रूर करते हैं। तो एक बहुत मारूफ़ रस्म कह लें, बिदत कह लें, या इसको आप कोई खुराफात का हिस्सा दे दें, वो है कूंडे की रस्म। कूंडे की रस्म 22 रजब को बहुत सारे लोग जिनके पास इल्म नहीं है लेकिन दीन से मोहब्बत है, दीन की दर्द है, वो लोग किसी को देखा देखी साजिश के शिकार होकर कम फहमी की बुनियाद पे कूंडे की रस्म के अंदर शरीक हो जाते हैं। और जो लोग कूंडे की रस्म अदा करते हैं तो उनने ये तासुर दिया है कि ये कूंडे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कूंडे हैं। हालांकि इन कूंडों की रस्म का हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। उसकी वजह यह है, इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश है रमज़ान सन 80 या 83 हिजरी, और आपकी पैदाइश है शव्वाल 148 हिजरी। तो रजब में ना उनकी पैदाइश है और ना ही रजब में उनकी वफ़ात है। तो 22 रजब के मामले का उनसे दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफ़ात है वो है 22 रजब सन 60 हिजरी। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात रजब सन 60 हिजरी को है। असल क्या था कि जो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के दुश्मन हैं और शरीयत के बागी हैं और अहले तशय्यो हैं, उन लोगों ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर रात को छुप कर ये हलवे और मांडे पकाकर खुशी की है। अहले सुन्नत का ज़ोर थी, ताकत था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि अहले सुन्नत के सामने एलानिया तौर पे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात पर खुशी बनाई। इसलिए खुशी बनाई लेकिन छुप छुप के बनाई। इसी वजह से शायद आपके बिले में हो, एक अरसा तक यह रस्म रात को अदा की जाती रही। लोग कहते थे कि कूंडे सुबह फजर की अजान से पहले पहले पकाने और खाने ज़रूरी हैं। उसकी बुनियाद क्या थी कि अहले तशय्यो और रवाफ़िज़ अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर यह रात की तन्हाई में और रात के अंधेरों में इस रस्म को बनाया करते थे। लेकिन जब से शीयत ने ज़ोर पकड़ा
یا یوں کہ اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے، اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسا عمل ادا کرنے کی توفیق دے جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت ہو، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ان سے دوری کا سبب بنے یا تاثر یہ پیدا ہو کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں، جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا سنی مسلمان، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کنڈے ہماری رسم تو نہیں ہے، یہ کنڈوں کی ترتیبیں جو ہمارے ہاں چل پڑی ہیں یہ اسلامی معاملہ تو نہیں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ کے احکام میں ہے، نہ اہل بیت کے عمل میں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، ہمارے اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، ائمہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، کسی نے نہیں کی۔ یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے اور اس کو ہم اپنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم نہیں اپنانی چاہیے۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے حبدار کہلاتے ہیں اور اپنے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سماتے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم اس رسم بد سے اجتناب کر، کوئی کرتا ہے وہ کرتا، کوئی جانے اس کا کام جانے۔ آپ اور ہم نے تو اللہ کو رب العزت کو جواب دینا ہے۔ میں اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہل سنت فیملی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں تو کم از کم اس سے بچنا چاہیے۔ اور پتہ ہے کنڈے کھانا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ حرام چیز پکا رہے ہیں، وہ آپ آٹے سے ہی پکاتے ہیں، گھی سے ہی پکاتے ہیں، لیکن آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کنڈا یہ کسی عبادت کا نام نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ کہ عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے۔ کنڈے پنجابی کا لفظ ہے۔ پنجابی میں کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں اوے تیرے کاروبار دے کنڈے ہو جاون، یہ ان کا لفظ ہے، یہ بد دعا ہے، اور اس کو ہم عبادت بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عبادت نہیں ہے، دوسری بات ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور تیسرا اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اہل بیت کے ان کا بہت بڑا نام اور نامی اس میں گرامی ہے۔ ان کی نہ وفات ہے اس دن میں، نہ ان کی پیدائش ہے اس دن میں، نہ ان کا حکم ہے اس دن میں، نہ ان کا عمل ہے اس دن میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خام خواہ سے حضرت امام جعفر صادق کے سر مار دیا گیا، کوئی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی وفات شوال میں ہے، ان کی پیدائش شعبان میں ہے، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ رجب کے کنڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے۔ 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں، 2 بدعات زیادہ ہیں۔ ایک 22 رجب کے کنڈے ہیں، اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے، 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے، وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے۔ یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے تھے۔ جب کوئی دلیل نہ ملی تو امام جعفر کی طرف سے اس کے فضائل منقول کر دیے۔ پوری ایک کہانی گڑی ہوئی ہے، امام جعفر صادق نے ایک فلانی کو کہا تھا اگر یہ کرو گی وغیرہ وغیرہ۔ مہینے میں 2 بدعتیں ہوتی ہیں رجب میں، ایک ہوتا ہے 22 کو جو کنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور بہرحال وہ آ رہی ہے میٹھی عید، ٹھیک، یا پوریوں کی عید بولتے ہیں اس کو، اور دوسری جو ہے معراج کی رات لوگ مناتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں۔ کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ الگ بات ہے، ہم عام زبان میں میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید، لیکن اس کے نام ہے عربی میں۔ اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں، عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی ہیں۔ یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا۔
صرف عربی میں بتا دے. دیکھیے اسلام میں ہر عمل ہر رکن عربی میں ہے, کوئی بھی اٹھا لیجیے. یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم, جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے, لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا. لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں. نماز کا جھکنے کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اگر نماز بھی بول رہے صلاح بولے مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عزیز. لیکن جب بھی شریعت کے اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا, وہاں نماز نہیں بول سکتے آپ, لیکن موجود ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے. روزہ جیسا ہے, صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں. لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے. شریعت کی کوئی بھی چیز آپ سمجھ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے. یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہیں. چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے, حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے, تو فارسی میں بھی نہیں ہے. یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے ہیں جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں, یہ کنڈے ہیں وہ. ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک. یہی کنڈے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے, یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. یہ سخت قسم کی بدعت ہے, اور یہ مسلمانوں کے حکمراں, ان کے عمراء اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے. مفتیان کرام اور علماء کرام کو سننے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنڈوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اور کنڈوں کا سلسلہ کہیں سے بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتا, کیونکہ اس مہینے میں نہ تو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ ہی وفات. لہٰذا ہمیں اس بدعت اور حرام کام سے بچنا ضروری ہے, کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ثواب کی نیت سے آگے اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو سکے. اگر آپ مزید انبیاء کرام, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قصے اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.